अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान ईद के मौके पर, ईद क़ुरबां के मौके पर आपके मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद हाज़िर खिदमत है। आज भी ऐसा ही है कि ईद का मौका है, सब अपने अपने घरों पर ईद मना रहे हैं और सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं और उस अजीम वाक़े की याद ताज़ा कर रहे हैं कि जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पेश की अल्लाह की बारगाह में, और जो ऐसी कबूल हुई कि जिसको दोहराया जाता है हर साल और ईद क़ुरबां के नाम से उसे याद किया जाता है। इस साल भी ARYQTV ने अपने नाजरीन को तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि स्टूडियो में मेहमाना ने गिरामी को मदऊ किया है ताकि ईद की खुशियाँ आप तक पहुँचाई जाए। बुनियादी तौर पर ये ईद जो है हमें क़ुरबानी का दर्स देती है, हमें इताअत का दर्स देती है, और वो इताअत की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर के तौर पर अपने बेटे को पेश किया, यानी हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश किया। एक तो इताअत ये है, और दूसरी इताअत ये है कि जो हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी के हुक्म की तामील करते हुए उस पर पूरी तौर पर रज़ामंदी ज़ाहिर फरमाई, और इसी तरह एक वो रज़ामंदी कि जो हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनकी जो रज़ामंदी है और अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे को, खूबरू बेटे को, और एक ऐसे बेटे को जो बड़ी मन्नत और मुरादों बाद पैदा हुआ हो, उसको कुर्बान करने के लिए वो खातून राज़ी हुई। तो इस एतबार से ये ईद क़ुरबां जो है हमें ईसार का दर्स देती है, क़ुरबानी का दर्स देती है, इताअत का दर्स देती है, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के बर्ताव का दर्स देती है, ऐसे लोगों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत और मुरव्वत का दर्स देती है कि जो लोग महरूम हैं। और हम ये देखते हैं कि हर साल ईद क़ुरबां आती है। इस साल जो महंगाई की शरह है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही मुनासिब तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए भी गोश्त ख़रीद कर खाना कोई आसान बात नहीं रही। चाहे आप किसी भी तबके की तरफ देखें, हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है कि जनाब महंगाई बहुत हो गई है। अब इस महंगाई के दौर में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने क़ुरबानी जैसी सुन्नत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और साहिब हैसियत किया, वो लोग बड़े खुशबख्त हैं। लेकिन उन पर दोहरी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो जहाँ सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं, वहीं उन लोगों के भी सरों पर हाथ रखें, उन लोगों तक भी गोश्त पहुँचाएँ जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते या गुर्बत के तहत कम खाते हैं। तो आपके पास अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि इस मौके पर कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह अदा हुआ, यानी कि 2022 हज बैतुल्लाह का एक अजीम मौका, उसके बाद ये मौका हमें अल्लाह ताला अता फरमाता है कि ये 3 दिन जो है, तीनों दिन कुर्बानी हो और तीनों दिन अपने लिए भी, अपने अहले वयाल के लिए भी गोश्त रखा जाए और उन मुस्ताकीन तक पहुँचाया जाए कि जो सही मानों में इसके मुस्तहक है। बहरहाल ईद का मौका है, ईद क़ुरबां है, शान ईद है। इस एतबार से माशाअल्लाह हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान नात ख़्वानी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अता किया गया, तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। मेरी मुराद अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब से है। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ईद मुबारक हो भाई साहब आपको बहुत। माशाल्लाह, आपको भी, तमाम उलमा, हमारे तमाम सना खां, हमारे समा पढ़ने वाले तमाम को, QTV देखने वालों को, अल्लाह अल्लाह सबको ईद क़ुरबां की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बताता चलूँ माशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक में रहमत सहर में पूरा महीना आई साहब हमारे साथ रहे, रोज़ाना नाते पेश की। आज भी ARYQTV के पेज पर उन कलामों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मुझे अब तक फीडबैक आ रहा है उसका कि हम आई साहब की नाते सुनते थे, सभी भाई की नाते सुनते थे, आपके प्रोग्राम्स देखते थे, बहुत अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से मिला। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के मुमताज़ मारूफ आलिम दीन माशाअल्लाह, एक ऐसे स्कॉलर के जो कुरान और हदीस के साथ साथ तसव्वुफ़ पर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ईद क़ुरबां की खुशियाँ मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। ये बहुत अहम मौका है। कोशिश होती है लोगों की अपने घर वालों के साथ, अपने अहले वयाल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाई जाए, लेकिन ARYQTV की जो मोहब्बत है
وہ میرا خیال ہے ان تمام چیزوں پر سبقت رکھتی ہے، اور ہم جب بھی مہمانوں کو عیدین کے موقع پر مدعو کرتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، تو آپ حضرات ضرور تشریف لاتے ہیں۔ میرے تیسرے گیسٹ جو ہیں علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، سارا سال مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں ایئر بائی کیو ٹی وی پر۔ آج عید کا موقع ہے، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو جناب آپ کو، اور یقیناً عید کی گہما گہمی خوشیاں اور مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت دیا ہے، یہ بڑی بھائی آپ کو بھی دلی مبارکباد، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو دلی مبارکباد۔ حقیقت یہ کہ عید کا دن ویسے لوگ فیملی میں گزارتے ہیں، تو کیو ٹی وی نے اور کیو ٹی وی والوں نے اور کیو ٹی وی کے ناظرین نے ہمیں اتنی محبت دی کہ یہ بھی ہماری فیملی بن گئی ہے۔ جناب تو ہم یہاں پر آ کر بالکل ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیملی ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا وقت اسپینڈ کریں گے۔ یہ بھی ہماری فیملی ہے نا بھائی، بالکل بالکل ایک فیملی وہ جو فلور پر، اور ایک فیملی وہ جو ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ سب ہمارا ایک فیملی کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں، بہت خوبصورت اللہ نے آواز و انداز سے نوازا ہے۔ آواز و انداز تو اور لوگوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن مزاجن بھی بہت خوبصورت شخصیت ہیں، بڑے ہی ملنسار، منکسر المزاج، اور بڑی تواضع میں نے ان میں دیکھی ہے۔ قاری اسد الحق تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ بکرے وکرے تو آپ نے نمٹا دیے ہوں گے، اور آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں سب۔ آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت مبارکباد تمام دیکھنے والوں کو، ہمارے سینئر الحاج صدیق اسماعیل صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، سب کو عید مبارک، سب کو جناب خیر مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ حبیب منظور قوال تشریف فرما ہے، اور ایک ایسا خانوادہ منظور احمد نیازی قوال جو کہ طوطی دکن کہلاتے ہیں، اور اسی خانوادے کے چشم و چراغ اور اسی انداز کو لے کر چلنے والے، اور اپنے آباء و اجداد کی اس ورثے کو بہت خوبصورت انداز میں آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید مبارک ہو جناب آپ کو۔ بڑا خوبصورت کلر پہنا ہے آپ نے، میرا تو بڑا آپ کو دیکھ کر بڑا، علامہ صاحب نے بھی تبسم فرمایا کہ کریم کلر پر جو آپ نے کنٹراسٹ کیا ہے، کمال عید کا موقع ظاہر ہے، اور عید پر اسی طرح کی اہتمام ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جمشید صابری صاحب موجود ہیں، جنہیں آپ نے بارہا مختلف معروف قوالیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی پوری پارٹی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جمشید بھائی کے ساتھ ہمارے نوجوان ثنا خواں، ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے مقابلہ حسن نعت جو کہ رحمت سحر میں 2021 کو ہوا، 2021 کے ونر ہیں یہ، اور پورے پاکستان سے ثنا خانوں نے شرکت کی اس میں، جس میں آپ نے پہلا انعام حاصل کیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال انہوں نے الحمدللہ تراویح بھی پڑھائی ہے پورا مہینہ، اور تراویح قرآن کریم سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مرحبا یا مصطفیٰ کے مقابلوں میں بھی شریک ہوئے، اور رحمت سحر کا جو مقابلہ ہے اس نے نعت تھا اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے انٹر یونیورسٹی جو مقابلہ ہوتا ہے، آپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اس کے ونر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمزہ انور رحمانی ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ اچھا عئی صاحب ماشاءاللہ میں نے تو سب کا تعارف کرا دیا، اب میں چاہتا ہوں عید کا موقع ہے، اور یہ شاید ہی پہلا موقع ہو کہ بطور میزبان الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو آپ دیکھ رہے ہو۔ بہت بزلہ سنج اور بہت ہی مزاح ہے آپ کی کیفیت میں، آپ کی شخصیت میں۔ جب ہم محفل کے علاوہ بیٹھتے ہیں تو بڑی باغ و بہار شخصیت ہم دیکھتے ہیں آپ کو۔ اور میں ایک بات بتاتا اور چلوں کہ پاکستان میں بھی، اور الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، تو میں نے دیکھا کہ بڑی ہی مشفق و مہربان شخصیت ہیں، بہت پیاری شخصیت ہے۔ کیا کہیے گا صدیق بھائی؟ سب سے پہلے تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ تو ایک سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں، بالکل علماء کرام اس پر زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن قربانی سے مقصود یہ ہے کہ صرف جانور کی قربانی تو ایک سنت ہے، وہ تو ادا کر دی گئی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں یہ قربانی اس سے بھی زیادہ ہم سے قربانی مانگتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ حالات اس قسم کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس یہ خوشیاں تو ہم منا رہے ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، سنت بھی ادا ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ایک کیفیت ہے خوشی کی، بالکل، لیکن حالات یہ ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو مزید قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں معاشی حالات جو ہیں وہ سب سے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بالکل، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے
गिरद व पेश, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, इन हालात में हम अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो हम उन पर ज़्यादा नज़र रखें और उनके लिए हम जितना हो सके हम उनकी मदद करें। सही, कुर्बानी बहुत अच्छी बात है। यही असल कुर्बानी है। बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब, आप चूँकि सारा साल फतवे भी देते हैं माशाल्लाह, एक माशाल्लाह बहुत उम्दा आलिम दीन भी है, हमारे साथ भी मौजूद होते हैं प्रोग्राम्स में, आपके पास कोई ऐसा भी फतवा लेने आया है कि हज़रत बिस्यार खोरी के हवाले से क्या हुक्म शरअ है? तो कहा जाता है कुछ हिस्से बाकी रहने चाहिए, कुछ हिस्सा खाना खा लिया जाए, तो बकरीद पे तो फिर ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ऐसे भी इधर से अच्छा उधर से वो रान आई होगी, अच्छा उधर से चाँपें आई होंगी, तो उनको इस तरह बना लो और उसको इस तरह बना लो। तो बिस्यार खोरी के हवाले से भी कोई हुक्म शरअ है, क्या कहिएगा? हुक्म शरअ तो ज़रूर है, लेकिन रईस भाई जैसे हमारे लोगों का मामूल है कि वो उन चीज़ों के बारे में पूछते ही नहीं है जहाँ पे कहीं मना हो सकता है। सही बात है। वो बगैर पूछे माशाल्लाह इसका मतलब उन्हें पहले पता होता है, पहले पता होता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी हदीस शरीफ या कोई ऐसी बात बता रहे हैं हमें रुकना पड़ जाए, तो अल्लामा साहब से पूछो ही नहीं। लेकिन एक फितरी तकाजा है इंसानी तबीयत का, और ये इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती है कि उसने इंसान की फितरत को दबाया नहीं है। यानी एक ऐसा शख्स इस्लाम नहीं चाहता जिसके फितरी तकाजे ख़त्म कर दिए गए हों, बल्कि जितने फितरी तकाजे हैं इस्लाम ने उनको बड़े हुस्न खूबी के साथ पूरा करने का एहतमाम फरमाया। जी जी, यही वजह है कि साल में हमें फेस्टिवल्स भी दिए गए हैं। जी जी, सिर्फ इबादत या नमाज या तहारत तकवा परहेज़गारी, बल्कि फेस्टिवल्स दिए गए हैं और उसमें बाकायदा खुशी का ऐलान करने का हुक्म दिया गया। और आपको जान के बड़ी हैरत होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये बात मामूल भी है और उनको पता भी है, ईद में रोज़ा रखना हराम है। बिल्कुल, यानी शरीयत भी ये चाहती है कि आप खाएं, खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत से इस्तिफादा हासिल करें। तो ईद उल फितर के दिन भी रोज़ा रखना हराम करार दिया गया, और ईद के तीनों दिन इनमें इजाजत ही नहीं है रोज़ा रखने की। अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा हुक्म है, भाई रोज़ा किस लिए रख रहे हैं? अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह इन 3 दिनों में रोज़ा रखने से नहीं, खाना खाने से खुश होगा। अल्लाह ने नेमतों की फरावानी कर रखी है, और उसकी नेमतों का शुक्राना ये है कि नेमतों से इस्तिफादा हासिल किया जाए। तो एक कैफियत तो बिलाशुबा ये है, तो जहाँ से अल्लाह की तरफ से नेमतें आ रही हैं उसको बिल्कुल इस्तिफादा करें, उसका शुक्र अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ जो बिस्यार खोरी की बात है, खैर माशाल्लाह सब हजम कर जाते हैं लोग, 3 दिनों में तो हजम हो जाता है, फिर 3 दिन के बाद वो कैफियत पता चलती है कि फिर वो फिर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जनाब, और यूं हो गया, और ये उस वक्त तो एक बड़ा प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा है, वो क्या करें? अच्छा खा लिया था ईद के 3 दिन में खुशी का एक ऐसा माहौल होता है कि वो हाथ रुकता नहीं है। तो इधर कलेजी भी है, तो उधर बोटी भी है, तो टिक्के भी हैं, तो माशाल्लाह सब कुछ खा लिया जाता है। और फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास थोड़े देर चक्कर लग रहे होते हैं, तो इसलिए शरीयत ने खाने के हवाले से पहले हुजूर ने मना फरमाया था ईद का गोश्त रखने से। फरमाया था बस 3 दिन ईद और 3 दिन में खत्म कर दो गोश्त। लेकिन अभी फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले मना किया था मैंने तुम्हें, अब तुम्हें इजाजत है कि ईद कुर्बान का गोश्त रख कर भी खा सकते हो, तो सिर्फ 3 दिन खाने के नहीं है। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक रखा रहे और खाते रहे। हाँ नहीं, उसमें भी फिर खराबी पैदा हो जाएगी, इतना तो खैर अब तो मसला ये है ना हजरत के, अब फ्रिज भर लेते थे, डीप फ्रीजर भर लेते थे, अब डीप फ्रीजर का बिल कितना आएगा? वो गोश्त से भी ज्यादा महंगा होगा। हैरानगी की बात ये है कि रईस भाई ये बात ये है, हाँ ये बिल्कुल वजह फरमा, लेकिन मजे की बात ये है कि अब कुर्बानी का जानवर बाद में आता है, डीप फ्रीजर पहले घर पे आता है। पहले डीप फ्रीजर की फिक्र होती है कि यार पहले डीप फ्रीजर लेकर आ जाए, फिर उसके बाद गोश्त खाने लगाना है। गोश्त अच्छा आई साहब क्या लाजिम मलजूम हो गया बकरीद पे क्या बनवाते हैं आप? तो माशाल्लाह सलमान, हमारे सलमान सिद्दीक जो है आपके साहबजादे हैं, मेरी बड़ी उनसे बड़ा प्यार है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। वो भी जब उनसे भी बातचीत होती है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या बनवाते हैं? और मैंने सफ़र में भी देखा आई साहब माशाल्लाह, आई साहब खुश खुराक भी हैं और अच्छी चीज़ पसंद करते हैं खाने में। वैसे बकरीद पे क्या एहतमाम होता है? बकरीद पे तो हम पहले दिन बकरे ज़िबा कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि नमाज, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं। हाँ, कि बकरीद की नमाज तो इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फिराया है, जल्दी लेके कसाई को भागो, ऐसे जालिम और जाबिर बन के निकलते हैं कि बस अब नहीं छोड़ना है जनाब। हाँ बस ये खुतबा सुनना, ये उलमाए कराम इस पर मजीद बात करेंगे। ईद का खुतबा सुनना जो है, ये 2 रकातें क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये 2 रकातें जो है वो ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम है। तो हमारे यहाँ ईद की नमाज बड़े सुकून से पढ़ के, खुतबा सुन के, दुआ करके,
फिर जाके ये कि आराम से कुर्बानी करें। वाह वाह, तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम पहले दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन पहले दिन तो ये कि अब आपको क्या बताएं, सारा अब इस वक्त हम एक मज़े की महफिल में बैठे हैं। अच्छा, मैं भी आता हूँ आपकी जानिब, और मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब हनोज तशना है। जब मैं लौटूंगा तो फिर ज़रूर इसके बारे में पूछूंगा क्या पकवाते हैं खाने के लिए बकरीद पर, इस हवाले से बात करूंगा। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा साथ रहेगा। जी जनाब, खैर मकदम है आपका। और अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि हम नमाज ईद के बाद घर जाते हैं और पहले दिन बकरों की तरफ होती है तवज्जो ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है, उसके हवाले से भी पूछेंगे। अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब भी मौजूद हैं। अक्सर खिताबात आपके सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। क्या मसरूफियत होती है पहले दिन दूसरे दिन, किस तरह की? ज़ाहिर है उसमें प्रोग्राम्स वगैरह का तो सिलसिला होता नहीं है, तो ज़ाहिर है लज्जत कामो दहन वाला ही मामला होता है कि क्या करते हैं आप? पहले दिन की जो मसरूफियत होती है वो तो कुर्बानी के हवाले से ही, और कुर्बानी हम इस तरीके से करते हैं कि हम सारे भाई मिलकर माशाल्लाह वो एक गाय करते हैं, तो सारे भाई फिर एक घर में जमा एक ही हो जगह हो जाते हैं, किसी भी एक घर के। तो वो सारे भाइयों के साथ मिलकर वो एक ईद की खुशियाँ भी होती हैं, कुर्बानी भी अदा हो रही होती है, और एक खुशियों का समा होता है। दूसरे दिन फिर जाना या फिर मेहमानों का आना, वो दूसरे दिन ये की सिलसिला रहता है। मसरूफियत। अच्छा, खुद भी आप कभी इस पर खुद भी आपने किया है या बच्चे वगैरह? मैंने बकरा गाय भी ज़िबा की है, वाह वाह। ऊँट भी नहर किया है, अल्लाह, और एक आपको तो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए इस पर। एक मरतबा मैंने ऊँट नहर किया तो मुझे वो पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जब मुझे वो निशानदही कर दी गई कि आप इस जगह, वरना उसने लात भी बड़ी जोर से मारनी है, वो नहीं छोड़ता। हज़रत वो देख लेता है अच्छा ये बंदा है, वो चेक सबको करता है, लेकिन आखिर में लात उसी को मारते उसकी तो चिरी होती है। हजरत जिस लात से खतरा था वही बंदी हुई थी, इसलिए वो बासानी हो काम हो गया। सही है। अच्छा, अभी नियाजी कबाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये वो लोग हैं कि जो सारा साल माशाल्लाह शब व रोज़ इनके कव्वाली में महफिल समा में होते हैं। और मैंने कव्वाल हज़रात में एक बात देखी है कि इनके घराने की जो तरबियत होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये महफिल में बैठे हैं, खलवत में हो या जलवत में हो, इनका एक अलग माहौल होता है। ये बिल्कुल उससे अलग नज़र आते हैं। मिज़ा भी करते हैं लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मौज़ब अंदाज में। कैसी ईद जनाब आपके हवाले से हम जानना चाहेंगे। ज़ाहिर है लोग आपको सुनते हैं तो लोगों की ये भी ख्वाहिश होगी कि हबीब नियाज़ी कव्वाल जो है उनका अंदाज़ क्या है, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन किस तरह की होती है? पहले दिन हम कुर्बानी करते हैं, सब एक साथ ही होते हैं, एक ही घर में होते हैं। फिर अगर प्रोग्राम में जाना हुआ तो हम एक खानका में जाते हैं, मेवशा कब्रिस्तान में, मेवशा खानका ताजिया में। ठीक है। कुर्बानी करके फिर वहाँ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। खाना आकर खाते हैं या खाकर जाते हैं? खा के ही जाते हैं। क्या बनवाते हैं पहले दिन? पहले दिन तो वही जो कलेजी होती है, कलेजी वगैरह। अच्छा कलेजी पे फातिहा होती है, अच्छा अच्छा वही बनवाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर रात के टाइम पे बिरयानी हो, टिक्के हो, अच्छा, कबाब हो। छोटे मतलब जानवर बकरे वगैरह से तो गुजारा होता नहीं होगा, कोई बड़ा सारा बैल वैल लाते होंगे तो ज़ाहिर है आप लोग तो 14-16 अफराद होते हैं इकट्ठे। माशाल्लाह इस हवाले से तो ऊँट या बड़ा बैल, कोई बड़ा बैल उसी का ही वही आप लोगों के लिए जी बैल होता होगा गुजारा। वैसे तो बकरा वकरा तो यूं ही देख धोने वालों में ही पूरा सही बात, ज़ाहिर है उसमें तो बड़ा बैल ही होता है, तो वो बैल होता है बड़ा। लेकिन ये होता है तरीक़ाकार, जब ज़्यादा लोग हों तो फिर ज़्यादा एहतमाम उस हवाले से ना। अच्छा, हमारे साथ जमशेद साबरी साहब भी मौजूद हैं। माशाल्लाह जमशेद साबरी साहब की सेहत और इनके दूसरे भाई साहब भी, लगता यही है कि इनका पूरे यानी कि पूरा साल में रोज़ा नहीं बकरा ईद का दिन है। माशाल्लाह खुशखुराक भी हैं और खुश मिजाज भी हैं। कैसे दिन गुजरता है ईद का पहला दिन? बहुत खूबसूरत, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। और जो साबरी साहब हैं वो कुर्बानी में जो है सबसे आगे होते हैं, और गाय वगैरह लाने में और बकरे वगैरह लाने में भी उन्हीं का सिस्टम। अच्छा, सुना है आप लोग खुद ही बोटियाँ वोटियाँ भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, सुना तो यही था। बस भाई मैं तो करीब भी नहीं जाते? छुरी फिरवा के बस अच्छा आराम करता हूँ। खाने की हद तक है आपका ताल्लुक? मेरा काम। अच्छा अच्छा। नहीं, कोशिश किया करें जरा खिदमत भी करें जानवर की, उससे भी हज़रात फरमाते हैं बड़ा, उससे भी बड़ा वो है। खिदमत का मसला ये है, छोटे भाई हैं वो सारे सिस्टम। अच्छा, उनके जिम्मे लगाया हुआ काम। सही है, सब ड्यूटी। कारी साहब क्या एक्टिविटी होती है? आप तो माशाल्लाह बकरे पर भी आपने कभी हाथ नहीं रखा होगा कि यार ये शरीफ आदमी लगते हैं आप शक्ल से भी, क्या तरीका कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ भी असल में भाई माशाल्लाह सब एक साथ घर में जो है वो हिस्से सबके होते हैं, सब होते हैं, तो भाई वगैरह भी आ जाते हैं सारे,
لیکن اس میں اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑی سی چینج یہ ہے کہ 1-2 ٹرپ میں نے بھی لگائے جا کے دیکھنے کے لیے جانور چھوٹے احتسام کے ساتھ جا کے، تو یہ ایک تھوڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں نے کبھی ایسا کام کیا احتسام نے وہاں پہ ارطغرل کی آواز میں بات کی تھی یا اپنی آواز میں بات کی تھی؟ نہیں، اپنی آواز میں بات کی تھی، لیکن ان کی آواز ہی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے. تو احتسام تھوڑا سے زیادہ آگے ہوتے ہیں. ایک بڑے بھائی ہیں ہمارے عماد الحق، مفتی عماد الحق، تو یہ دونوں کا کنٹریبیوشن جانور لینے سے لے کے ذبح کرنے تک، اس کے بعد تک کا جتنا بھی سسٹم، اس کے بعد بوٹیاں کھانے تک آپ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جی وہ بھی ہے، میرا تو تھوڑا بہت ہے، شامل ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی. ماشاءاللہ. اچھا، ہمارے ساتھ حمزہ انور بھی ہے. اب اس بچے کو ظاہر ہے بڑوں کے معاملات، چونکہ ان کے والد اور ان کے چچا جو ہیں اس وقت پاکستان میں نہیں ہے غالباً، اور باہر ہیں ماشاءاللہ ملک سے اور اپنی نعت کی ایکٹیویٹیز میں. تو کیا آپ کی اس عمر میں تو بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے جو ہے جانور لے کر آنا ہے، جناب منڈی جانا ہے، لینا بھی نہیں ہے پھر بھی منڈی جانا ہے، ریٹ پوچھنا ہے، اچھا یہ صحیح ہے، اچھا آتے ہیں ابا کو لے کر آئیں گے ساتھ. آپ نے بھی کبھی کتنی مرتبہ اس طرح سے گئے ہیں منڈی اور کس طرح بات چیت کی؟ سب سے پہلے تو والد صاحب کی مصروفیت اور زیادہ ہوتی ہے تو ان کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس دن جانا ہے اس دن جانا ہے. زیادہ تر وہ سیٹرڈے اور سنڈے کا ٹائم ہی ملتا ہے تو رات کو والد صاحب کے ساتھ جانا، پھر ان کو یہ منانا کہ بھائی جانور آج لے کر ہی آنا ہے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یار چاند رات کو لے کر آئیں گے، ابھی کائے کی جلدی ہے. کہتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے لے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3-4 دن پہلے، لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ کم سے کم 10 دن پہلے آئے تو اچھا ذرا خوب خدمت ہو سکے اس کی. ہاں نہیں بالکل نہیں. یہ پوری فیملی ماشاءاللہ، اشفاق بھائی، جاوید بھائی اور انور بھائی اور اشفاق، ان کے سب کے بچے، یہ ماشاءاللہ ایک پورا گھرانہ ہے. ان کے والد والدہ، ان کا پورا ننیال ددیال ناتخواں ہے ماشاءاللہ. میں گیا ان کی فیملی میں، آپ جانتے ہیں صاحب، تو یہ پوری فیملی جو ہے ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب بھی ظاہر اپنے بچوں کو انہوں نے بڑا گروم کیا، اور آج اسی لیے اس پورے گھرانے میں میں دیکھتا ہوں کہ ناتخوانی اتنے بچے جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑا کمال ہے. تو حاجی صاحب پھر آپ نے بکرے پہلے دن ہوتے ہیں، تو بکرے پہلے دن ہوتے ہیں تو وہ صرف کلیجی اور گردے اور وہ ہوتا ہے معاملہ ہے، اس کے بعد پھر رانوں کی طرف اور چانپوں کی طرف بھی توجہ جاتی ہے. وہ تو پھر شام پہ بات چلی جاتی ہے. اچھا شام تک، مطلب وہ شام تک جنت میں پہنچ جاتے ہیں. جی ہاں، آپ نے اس کو ہم صبح میں جو ہے وہ یعنی جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے یہ پہنچ گیا جنت میں، اب اس وہ تو جب چھری پھرتی ہے اسی وقت یقین ہو چلتا ہے کہ ہاں اللہ پاک قبول فرما لے. تو یہ ہے کہ صبح کے وقت تو یہ کہ سب کے یہاں یہی ہے کہ کلیجی ہے، گردے ہیں، یہ سارا یہ بن کے مغز ہو گیا، یہ مغز ہو گیا. مغز تو ان دنوں میں رہتا ہی نہیں ہے. مغز تو تو مطلب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر میں تو پھر یہ تھوڑا بہت کھا کے پھر میں سو جاتا ہوں. اچھا، عید کا دن جو ہے وہ رات بھر جاگے ہوتے، فجر کے لیے جاتے تو پھر عید کی نماز پڑھتے. اچھا، جو آپ کا پینٹ ہاؤس ہے اسی پہ ہوتی ہے قربانی؟ پینٹ ہاؤس پہ. پینٹ ہاؤس میں گیا ہوں، بڑا زبردست ماشاءاللہ پینٹ ہاؤس، بڑا کشادہ ہے. یہ صاحب اچھا خوش خوراک میں نے کہا، یہ میں نے ایسے نہیں کہا، میری آزمائی ہوئی بات. ایک مرتبہ پیر جو گوٹ ہم محفل میں تھے، رات محفل ہوئی، صبح جب فجر کے وقت ناشتے کا بندہ آیا کہ سائیں ناشتہ، تو اب وہ میں نے کہا کیا ہے ناشتے میں؟ اس نے کہا آملیٹ ہے، بریڈ ہے، یہ وہ جو اس نے اپنے طور پہ. تو حاجی صاحب نے فرمایا یار یہ تو روز ہی کھاتے ہیں، کوئی نئی چیز لاؤ یہاں کی دیسی چیز. پھر وہ لے کر آیا مکھن، وہ لے کر آیا لسی، اور وہ پھر جو چیزیں لے کر آیا پھر ہم نے اس کو وہ تو اس اعتبار سے یہ ایک خوش خوراک بھی ہے، اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ معیار رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے حاجی صاحب آپ کا دم قائل ہے اس بات کے، معترف ہیں کہ ماشاء اللہ آپ چیزوں کو بہت اچھے انداز میں دیکھتے ہیں. اور اچھا علامہ صاحب، ایسا ہوا کبھی کہ جانور آپ کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے آپ کے یہاں ماشاءاللہ؟ جی تو کبھی ایسا بھی جانور آ جاتا ہے جس کا آپ سے موڈ اچھا نہیں ہوتا جس کا، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، کبھی اس نے کوئی ریئیکٹ کیا، کوئی ریٹیلیٹ کیا مختلف انداز میں؟ اس کا بتائیں. ہاں، وہ اجتماعی بھی ہوتی ہے اور انفرادی جو گھر کی قربانی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اجتماعی ادارے کے اندر ہوتی ہے قربانی. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کے قریب جانے کا اتفاق ذرا کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی جانوروں کے قریب جاتے ہیں
تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی جھک کے سر جھکا کے یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کسی نے لات وات نہیں چڑھائی جب نہیں آپ نے بتایا وہ الگ بات ہے, نہیں کہا نہیں وہ یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے قریبی دوست سے میں کسی سے پوچھوں گا وہ کہے گا مفتی خرم اقبال صاحب کے ساتھ ایک بیل بڑا وہ کر رہا تھا. اس دفعہ جو جانور گھر پہ آیا ہے وہ تھوڑا سا نخرے کر رہا ہے, ابھی تک اس سے زیادہ یعنی کہ کچھ امید ہے کچھ ہو جائے گا, کچھ ملاقات کا موقع نہیں ملا, ایک دو تو آپ کے مذاکرات ابھی تک نہیں ہوئے, اس سے تصفیہ نہیں ہوا کوئی. ہاں نہیں, ایک دو ملاقات ہوں گی تو شناسائی تھوڑی سی ہو جائے گی. وہ تھوڑا سا بھی گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. اچھا وہ آپ سے گھبرایا ہوا ہے؟ ہاں وہ محلے سے گھبرایا ہوا, سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں نا. جیسے ہمارے وہاں اللہ کا شکر ایسا ہے کہ وہ جب جانور آتا ہے تو وہ گلی میں, تو وہ محلے کے سارے بچے جمع ہیں, سب کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, ان کے گھر میں جانور آ گیا, ان کے گھر میں جانور آ گیا. تو اس طرح جب کیفیات ہوتی ہیں, ہاں یہ تو خیر اصل میں ہوتا ہے, یہ پہلے دن بھی ہے, دوسرے دن بھی ہے, تیسرے دن بھی قربانی ہوتی ہے, تو ہر دن کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. جی جی جی, تو وہ اس لیے جو ہے وہ اب ذبح ہونے کے قریب ہی ہے بس وہ بھی. تو اگر شناسائی ہوگی تو اچھی بات ہے. کیا بات ہے, اور نہیں شناسائی ہوئی تو پھر تو آپ کو دیکھ ہی لیں گے, آپ دیکھ لیں گے, وہ بھی جانور ہے بھائی کیا کہ. اچھا پہلا دن ہے چونکہ عید کا, عید قرباں کا, اور عید الاضحیٰ ہے, بڑی عید کہلاتی ہے یہ, اور بڑی عید پر بڑی خوشیاں ہوتی ہیں, بڑا اہتمام ہوتا ہے ہر گھر میں, ہم نے یہ دیکھا ہے. لیکن اس سال میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جانور ہم بڑا جانور 80-90 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا لیتے تھے, اس بار 2 لاکھ, 2.25 لاکھ, 2.25 لاکھ اور اس سے اوپر جا رہا ہے. تو اس بار ہر شخص کی کے تصرف میں نظر نہیں آتی قربانی, یا ہر شخص اس کا متحمل نظر نہیں آتا, اسی لیے لوگ زیادہ تر حصے لیتے ہوئے نظر آتے جناب کہیں اجتماعی قربانی میں. یہ بہت اہم موقع ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے اور اس قابل کیا ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور یا جو موجودہ شرح ہے اس لحاظ سے اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کی یہ لازماً ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں تک گوشت ضرور پہنچائے کہ جو حصہ لینے کے قابل بھی نہیں رہے. ظاہر ہے مہنگائی, کووڈ گیا 19 کووڈ کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے معاشی طور پر, اس کے بعد پے در پے مہنگائی روز بروز جس طرح اضافہ ہو رہا ہے, اور جس طرح فیول میں آپ نے دیکھا کتنی قیمتوں کا اضافہ ہوا, اس اعتبار سے ہر شخص اب اس سچویشن میں آ گیا ہے کہ اب یہ کریں کام تو کیسے کریں. یہ ایک بہرحال ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے, تو اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو کوشش کریں کہ اس نیکی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی جی, آپ نے ہم سب کے تو معمولات پوچھ لی, جی 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 جی, لیکن آپ کے ہاتھ میں تو کمان ہے. اللہ اللہ, آپ کے کیا معمولات ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا چونکہ حاجی صاحب ہم تو ان کے بظاہر بچوں کی طرح حاجی صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. پہلی عید الحمدللہ عید قرباں کا پہلا دن ظاہر نماز عید کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کریں. اب جامع مساجد میں بھی ہوتی ہے نماز, لیکن عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم قربانی کی طرف آتے ہیں گھر پر. اگر بڑا جانور ہو تو بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے, اور دوسرے دن جو ہے پھر ہم بکرا وغیرہ کرتے ہیں تاکہ پہلے دن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے, کیونکہ بڑے جانور میں گوشت کی زیادہ وہ ہوتی ہے کوانٹٹی, اس لحاظ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. دوسرے دن پھر بچے پھر اپنے طور پر جو ہے اس کو ارینج کرتے ہیں, اور پھر وہ اس سے پھر ہر صورت, اور پھر جو چیزیں بنتی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک وقفہ آ گیا, یہ صاحب کیا کریں, وقفہ آ گیا, وقفے کے بعد لوٹیں گے, پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عید قرباں کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. میں نقیب محفل تو نہیں ہوں, لیکن میں سیکھ رہا ہوں کہ نقابت کیسے کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ رئیس بھائی نے مجھے کہا کہ اب ویلکم آپ کریں گے. دیکھ دیکھ کے تو ہم سیکھیں اور سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں کچھ ایسے 2-3 سوال علماء اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ایسا آپ ہی کا ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے کرتے ہیں. 3 حصے کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام سے یہ سوال میں پوچھوں گا. بالکل ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو قصاب ہوتے ہیں, لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ عید کی نماز تک نہیں پڑھتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ قربانی کرائی جاتی ہے اس قصاب سے جو مسلمان ہوتا ہے, غیر مسلم سے نہیں کرائی. مسلم بھی آ جاتے ہیں جناب رومال باندھ کے سر پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے جو قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ قصاب کو
نماز میں شامل کریں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم ایک مسلمان سے قربانی کرا رہے ہیں. اچھی بات. تو علماء کرام سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس پر بھی کچھ علامہ بات صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ قربانی میں اس کے گوشت میں 3 حصے یہ کرنا مستحب عمل ہے، لیکن اگر کسی شخص کی فیملی زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ 3 میں سے وہ 2 حصے کر سکتے ہیں، اور اگر فیملی اور زیادہ ہے جی اور گوشت کے لحاظ سے تو وہ تمام کا تمام بھی گھر میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن جتنا ایثار کریں اچھا. اتنا زیادہ اچھا ہے. جتنا اپنے واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بڑھے گا. جتنا جی، گڑ اتنا میٹھا. اچھا، دوسرا سوال میں جو آئی صاحب نے کہا، ہاں. پہلی بات تو یہ کہ وہ قصائی جو مسلمان ہو. اچھا، دوسرا بات وہ قصائی ہو. ہاں ہاں، یہ بڑی اہم بات وہ ہے. قصائی ہو، سب سے اہم وہ یہ اناڑی ہے. نہ ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے کاندھے پہ رومال رکھ لیا، چھری ہاتھ میں لے لی، بگدہ لے لیا، جناب یہی قصائی ہے. سب سے پہلے اس کا یہ بھی مل گیا، بڑی بات ہے اور بڑی خوشی. او قصائی مل گیا یار، قصائی مل گیا، بس ٹھیک ہے. اچھا، اس کے پاس 4 اور آ جاتے ہیں، یار ہماری بھی گائے گرا دو، ہمارے بھی بکرے گرا دو. تو اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ واقعی قصائی ہے یا ایویں ہی ہے؟ رئیس بھائی، باقی بہت اہم بات ہے. جیسے حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے نا، دیکھیں قربانی کا مقصد ہی ایثار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی کا جذبہ پائے تکمیل کو اس وقت پہنچتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو جو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب یہ 3 حصوں والی بات تو الگ ہو گئی. جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم عمومی مزاج جو دیکھنے میں آیا، اگر مماثلت ہو تو کوئی اپنے اوپر نہ لے کر جائے. بونگ یہ ادھر رکھ دو، یہ والا گوشت کا ٹکڑا یہ ادھر رکھ دو، وہ والا گوشت کا ٹکڑا اس کو سنبھال کر رکھ دو. سب پہ گوشت کے جو پورشنز ہوتے ہیں، جو پارچے بنے ہوتے ہیں، وہ سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، اب جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ تھیلی میں پیک کر کے بانٹ دو. وہ بانٹ دو. حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ بانٹو. وہ ہم نہیں بانٹ رہے. مطلب کہا نا، اللہ سے سارا رکھ لو. اگر وہ نہیں ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، بالکل ایسا رکھ لو. وہ تو لوگ توجیہ ہی پیش کرتے ہیں، ہمارے تو افراد اتنے ہیں، اب ہم یہ بکرا جائے گا کہاں؟ 2 بوٹیاں آئیں گی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وجہ فرمایا انہوں نے. اور شریعت کا مزاج بھی ایسا ہے. جب تقسیم کرنے کی بات آتی ہے نا، ہمارے وہاں جیسے میرے گھر میں قربانی ہوئی تو پورے محلے اور خاندان میں سے کوئی میرے گھر پہ گوشت نہیں بھیجے گا. انہیں پتہ ہے ان کے گھر میں تو قربانی ہوئی ہے. اب اگر سارا میں نے بانٹ دیا تو میں اپنے اہل خانہ کو کیا کھلاؤں گا؟ پھر رشتہ داری نبھانا شریعت نے اس کو پسند کیا گیا ہے. اور جب دینے کی بات آئی تو سب سے پہلے فرمایا اولی القربہ، سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، قرابت داروں کا خیال رکھا جائے. تو وہ ان میں ماشاءاللہ ایک بڑا خاندان، ایک بڑا ہمارے وہاں ایک سوسائٹی کے اندر ایک بڑے تعلقات ہمارے ہوتے ہیں. دوست الگ ہوتے ہیں، خاندان الگ ہے. اب بہنیں ہیں، بہنوں کی اولادیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی اولادیں. اب اگر ان میں ہی گوشت تقسیم ہو گیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کچھ غربا اور مساکین کے لیے حصہ رکھا جائے. شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے. اب وہ جو نماز والی بات آئی ہے، بلا شبہ قصائی ہو یا نہ ہو، نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. درزی ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ عید کے دن صبح تک کپڑے سیے اور نماز نہ پڑھے. کوئی بھی کام کرنے والا نمازی ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف قصائی کے لیے ضروری نہیں ہے. جو بھی نماز نہیں پڑھے گا وہ ناپسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میرے کہنے کا مطلب یہ حضور سوال یہ ہے کہ جانور کو تکلیف دینا، اس کو ایک طریقے سے اس تکلیف کے ساتھ گزار کر ذبح کرنا کہ وہ جانور تکلیف میں نظر آ رہا ہے، تو وہ قصائی تو نہیں کرے گا، وہ کوئی اناڑی کرے گا. ہاں، میں نماز کی بات کر رہا تھا. جی، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ اگر وہ قصائی نہیں ہے تو وہ جو 2 لاکھ 3 لاکھ کے جانور لے کے آتے ہیں، تو جس طریقے سے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے تو وہ گوشت ہی جب صحیح نہیں بنتا تو وہ پہنچے گا کیسے صحیح طریقے سے؟ جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اصل چیز تو مقصد یہ ہے کہ گوشت صحیح حقدار تک پہنچے اور صحیح گوشت. یہ نہیں پتا کہ چھری رکھنی کا ہے، چھری چلانی کا ہے، اتنے اور وہ بس وہ لگا ہوا ہے، وہ جب تک وہ بیچارہ. بالکل ایسے جس طرح ہمیں جانور خریدنے کا شوق ہے، اسی طریقے سے شرعی رہنمائی بھی اس کے اندر رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو چھری تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں چھری وہ استعمال تیز ہی نہیں ہوتی. یہ بھی فرمایا کہ چھری اس جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی. چھری بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو.
تو یہ تو حضور کی تعلیمات ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اور بخدا ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہ ایسی چھری سے ذبح کر رہے ہیں کہ گلا ہی نہیں کٹ کر دے رہا. بہت تکلیف ہو رہی ہے, شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ ہر چیز میں احسن طریقہ اختیار کرو, یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرو تو بھی اچھے انداز میں ذبح کرو. اور وہ کیسے ذبح ہوگا کہ تیز دھار آلے سے اس کو ذبح کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور فوراً سے وہ ذبح ہو جائے. پھر ذبح کرتے ہوئے جیسے اناڑی کی بات ہے, واقعہ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حلال ہوا کہ نہیں ہوا, حلال ہوا کہ نہیں ہوا, بسم اللہ پڑھنا کب ضرور, کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے, یہ بھی نہیں پتا. اچھا ایک اور سوال حضرت, یہ جو قربانی کی دعا ہوتی ہے, قربانی میری طرف سے ہے اور قصائی اگر اس پر ذبح کر رہا ہے تو کیا قصائی کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کی دعا پڑھے یا بآواز بلند پڑھے یا کم آواز میں, یہ ضروری ہے یا یہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ پڑھ لے؟ دیکھیں دعا پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ قربانی کی شرائط میں شامل نہیں ہے. جو چیز ضروری ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, وہ لازمی کہا جائے گا. البتہ قصائی جو ہے وہ دعا نہیں پڑھ لے تو ان کو نہیں آتی, تو جن کی طرف سے قربانی ہو رہی, جو خود قربانی کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ یہ فریضہ ادا کر لیں, اپنی طرف سے دعا پڑھ لیں, اور جن حصے داروں کے نام اس کے اندر شامل ہے جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ ریکال کر لیں. اگر نہیں بھی کریں گے تو قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ دل کا جو ارادہ ہے اصل نیت تو وہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ چکا. اور حسن نیت بہت ضروری ہے. ایک حدیث شریف میں پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد یقیناً دوسرے ساتھی بھی گفتگو میں سے شامل کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہی قربانی کے لیے فرمایا گیا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. قربانی کا جانور 8 لاکھ کا ہو یا 20 لاکھ کا ہو یا 80,000 کا ہو, اللہ کے پاس نہ تو خون جائے گا نہ گوشت جائے گا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اس کے پاس تمہاری نیت جائے گی. 20 لاکھ کا اگر نے حسن نیت نہ ہو تو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ایک حصہ کسی نے لیا مگر حسن نیت کے ساتھ, قربانی کی روح کے ساتھ دیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور ایسی عبادت ہے, سرکار نے فرمایا کہ خون زمین پہ گرتا نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. اور جو کر رہا ہے حضور کی امت کے لیے, سیدہ خاتون جنت کو سرکار نے فرمایا کہ خیر فاطمہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو سامنے کھڑی رہو, کیونکہ جب اس کا خون زمین پہ گرتا ہے ایک تو قبول ہو جاتا ہے, دوسرا جس کی طرف سے قربانی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سیدہ پاک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ صرف آپ کی اہل بیت کے لیے خاص تحفہ ہے, ان کو یہ انعام ملے گا؟ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کے لیے بھی میرے سارے غلاموں کو یہ تحفہ نصیب ہوگا. ایسی عظیم الشان عبادت حضور کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا. اچھا جمشید بھائی, آپ نے کہا کہ میں تو جانور کے قریب بھی نہیں جاتا, اور جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے امجد صابری صاحب اللہ مغفرت فرمایا, ان کا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب گلا میرا بیٹھ جاتا ہے تو میں والدہ سے حلوہ بنواتا ہوں, اور دیسی گھی کا حلوہ ہوتا ہے سوجی کا, اور پھر اس کو گرم گرم کھا لیتا ہوں تو میرا گلا کھل جاتا ہے. تو کوئی بکرے کا بھی کوئی ایسی ڈش ہے جس سے آپ کا گلا والا کھل جاتا ہے, یا کوئی اس کی چربی سے کوئی ایسی چیز بنتی ہے جس سے؟ بکرے کی جو ہڈی اور جو ہڈی گڈی جو ہوتی ہے, جس کا ویسے بھی ہم لوگ بکرے کی دکان سے منگوا لیتے ہیں, آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کا سوپ بنا کے پی لیتے ہیں, اس سے آسانی جو ہے. اچھا اس طور پر بھی اس کو کام میں لیا. علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جب گائے ہوتی ہے تو ہم لوگ سارے لوگ اس کے اوپر وہ مطلب اس تبازمہ ہی کرتے ہیں سارے لوگ, یا باقی وہ ٹرینڈ ہو گئے اب تو بچے ماشاءاللہ آپ کے کہ جناب ایک کھال اتار رہا ہے, ایک بوٹیاں بنا رہا ہے, ایک پائے بنا رہا ہے, ایک جسری بنا رہا ہے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس وقت جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ تو بڑی تاریخی ہوتی ہوگی کہ بھائی اس کو لات پڑی تھی پچھلے سال, اب کہ اس کو نہ پڑ جائے, کیا کہیے گا؟ ہم سب بھائی مل کر کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ سال میں ایک ہی یہ موقع ہوتا ہے, اس میں بہت احتیاط کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن ہم سب بھائی مل کر یعنی وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں تمام عمل مکمل ہو جاتا ہے. وہ گائے کے ذبح ہونے سے لے کر اس کے پورے بوٹیاں بننے تک. اچھا ماشاءاللہ وہ گائے ویسے ہی پریشر میں آ جاتی ہوگی نا, سارے بھائی جب پریشر میں لے لیا. اچھا میں وہ کیا کرے گا؟ اچھا اس سال حمزہ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, حمزہ سے میں گزارش بھی کروں گا اس سال جو ہے نا پہلا دن ہے, خوب بوٹیاں کھائے تاکہ آپ کی صحت وحت بن جائے. حافظ قرآن بھی آپ, اور حافظ کو تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے, پورا قرآن سنانا ہوتا ہے. اس مرتبہ کیا پلان ہے آپ کا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ ویٹ گین کرنے کی؟ میں چونکہ آپ کو بہت سلم دیکھ رہا ہوں کافی دن سے, آپ کی فزیک ہے ہی ایسی, یہ اسمارٹنس سے چلیں. تو ان کے والد بھی ماشاءاللہ ایسی ہے, چچا بھی ایسے ہی ان کے, صرف جاوید بھائی تھوڑا سا انہوں نے وہ ویٹ گین کیا ہے. تو آپ کا اس سال کیا کیا والدہ سے بنوا کر کھانے کا ارادہ ہے؟ چونکہ پہلا ہی دن ہے اور پہلے ہی دن آپ یہاں آ گئے, کیا کہہ کر آئے کہ جناب میں آ کے یہ کھاؤں گا؟ کوئی فرمائش کر کے آئے ہیں؟ ہاں, پہلے دن تو قربانی کے بعد جو ہماری دادی وہ کلیجی اور بوٹیاں بناتی تھی نا, تو وہ ابھی تک الحمدللہ وہی روایت چل رہی ہے کہ
قربانی کر کے ساری سامان اوپر پہنچا کے پھر ہم نے وہ کھانا ہوتا ہے اور پھر شام میں باقی چیزیں بنتی ہیں جیسے باربیکیو وغیرہ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس طرح. پہلے دن ہوتا ہے باربیکیو؟ پہلے دن باہر سے بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں؟ ہاں پہلے دن ہم آ سکتے ہیں نہیں کہ اس میں؟ بالکل ضرور آ سکتے ہیں. ویسے ہی پوچھ رہا تھا, نہیں مطلب کوئی برا ماننے کی بات نہیں. مصروفیت کے دن ہے, کیا خبر وقت مل جائے تو ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ. ایک بڑے اہم موضوع پر آج ہم بات کریں آج, کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے رشتہ داروں کو ادھر ادھر ہمیں گوشت بھیجنا چاہیے. ہمیں یہ پتہ کر لینا چاہیے کہ ایک ہمارا رشتہ دار, میں رہتا ہوں کلفٹن میں, ہمارا ایک رشتہ دار ہے گلشن ہے, کوئی گلستان ہے جو میں کوئی علاقوں میں, اور وہ بھی قربانی کر رہا ہے. اب ہم رسمی طور پر وہ ہمیں بھیج رہا ہے گوشت, ہم اسے گوشت بھیج رہے ہیں, تو یہ ہمیں آنے جانے میں جتنا ہمیں ٹائم صرف ہوتا ہے, پھر آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہے تو وہ گوشت سے بھی زیادہ ہمیں بھاری پڑ جائے. میں اس موضوع پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آج کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ بھی ایک پیغام جانا چاہیے, پیغام جانا چاہیے کہ جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے ہم ان سے پہلے سے بات کر لیں کہ بہت اچھی بات, بہت زبردست بات, بہت اچھی بات. نہ ہم آپ کو بھیجیں, نہ ہمارا ٹائم ان لوگوں تک پہنچائے جہاں قربانی نہیں ہو رہی, جہاں قربانی نہ ہو رہی ہو وہاں ہم گوشت. بالکل بالکل, اس کو انشاءاللہ مسجد علماء حضرات سے معلوم کریں گے. حبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ صرف قوالی کے لیے ہی بولتے ہیں, ویسے بھی بات کرتے ہیں کبھی اتفاق ہوتا ہے کبھی دوستوں میں بیٹھ کر, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, گائے پہ بکرے پہ جب چھری پھرتی ہوگی تو قوالی کی آواز تو وہاں سے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں ویسے بھی کرتے ہیں بات چیت؟ جی کم کرتا ہوں, بہت کم. اچھا, آج بھی اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیا بقرعید پر کیا کھانا پسند کرتے ہیں عام طور پر آپ گھروں میں؟ مطلب قوال حضرات میں کس ڈش کو پسند کیا جاتا ہے, جناب فلاں ڈش بنے گی تو مزہ آئے گا, پھر سب بیٹھ کر کھائیں؟ بریانی, الگ الگ چوائسیز ہوتی ہیں. بریانی زیادہ کھائی جاتی, بریانی کھائی جاتی. چاول سے گلا خراب نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے لیکن میرا نہیں ہوتا. شوق کا کوئی مول نہیں, لیکن اس میں بوٹیاں زیادہ ہوتی ہوں گی نا. بالکل, بقرعید پہ تو بوٹیاں زیادہ, تو چاول کون کھاتا ہے؟ صحیح بات ہے, یہی بات ہے. جمشید بھائی آپ کا بھی یہی معاملات ہیں؟ نہیں, کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاول کھاتے ہیں ان کو چاول سے نقصان نہیں ہوتا, اور جو بکرا کھاتے ہیں ان کو بکرے اس سے نقصان نہیں ہوتا. تو امجد بھائی بھی چاول زیادہ کھایا کرتے تھے, اور حبیب بھائی بتا رہے ہیں میں بھی چاول کا شوقین ہوں. کافی لوگ میں نے دیکھے چاول کھاتے ہیں مگر گلے میں فرق نہیں آتا. اچھا, آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے چاول کھانے سے؟ میں تو کم کھاتا ہوں. میں کوئی نسخہ بتا دوں اس کے لیے؟ نہیں, ویسے چاول کھانے کے بعد کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہ پیا اگر, تو پھر چاول کھانا کا کوئی اتنا وہ نہیں, چائے پی لیں اس کے بعد. وہ صحیح ہے نا. تو میں نے قوال حضرات سے سنی ہے بات, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ظاہر ہے آپ کی بغیر کلف کے چاول, کلف اس میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی بنا دیتے ہیں, تو اس کا کلف نکالا جائے پھر. اچھا, یہ بھی ایک آپ نے ایک اچھا تجربے کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا جمشید بھائی, آپ تشریف لائے عید کے دن, پہلے دن آپ نے موقع دیا ہمیں کہ آپ تشریف لائیں تو ہم آپ سے سوالات کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ کو بہت عید مبارک ہو, آپ کی فیملی کو, اور حمزہ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ظاہر ہے والد صاحب آپ کے کہہ رہے ہوں گے یار رئیس بھائی کس دن بلا لیا آپ نے, بچے کو عید تو کرنے دیتے آپ, تو ماشاءاللہ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے والدین کو, بہن بھائیوں کو, سب کو بھی عید مبارک. بھائی حبیب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ کی خاموشی کو سلام ہے میرا کہ ماشاءاللہ کتنا خاموش رہے آپ. لیکن ظاہر ہے قوالی میں تو بولنا پڑتا ہے, اور یہ انشاءاللہ وہاں پر ان کی آواز آپ سنتے ہیں تو آپ داد دیتے ہیں ان کو. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا.